ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. Welcome to Samveda e-learning class. Class 10 standard, subject social science. Presentation by Farida Begum, assistant teacher, Hulban Urdu Girls High School, Hospet, managed by Khidmatul Muslimin, District Bellary, State Karnataka. आइए बच्चों, सबक शुरू करने से पहले एक सरगर्मी कर लें. आप किताब लेकर और पेन लेकर बैठिए और अहम नुकात को दर्ज कीजिए, बात मश्क कीजिए. चलिए मैं चंद सवालात करती हूँ, उनका जवाब दीजिए. हमारा मुल्क कौन सा है? शाबाश. हमारा मुल्क हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान के मसाइल कौन से हैं? आप सियासी साइंस के पहले सबक में इसे पढ़ा हुआ है, याद कीजिए और बताइए हिंदुस्तान के मसाइल कौन कौन से हैं. शाबाश. हिंदुस्तान के मसाइल समाजी गैर मसावत है, बेरोज़गारी, रिश्वतखोरी, फ़िरक़ावारियत, दहशतगर्दी, कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी. और आपने सियासी साइंस के दूसरे सबक में पढ़ा था कि खारिजा पॉलिसी के मकासद कौन से हैं. तो याद कीजिए, बताइए खारिजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं जो मुल्कों के दरमियान ताउन, दोस्ताना ताल्लुक़ात क़ायम करने के लिए रखे जाते थे. शाबाश. मुल्क की सालमियत को बरकरार रखना, मुल्क की माशी तरक्की करना, हमारे मुल्क के सकाफ़ती इक़्तिदार को दूसरे ममालिक में फैलाना, दूसरे ममालिक को दोस्त बनाते हुए मुखालिफ मुल्कों की काबू में रखना, आलमी अमन और भाईचारगी का सबूत देना, तमाम ममालिक के साथ अमन और सलामती से रहना, ये अहम मकसद है. अब बताइए दुनिया के मसाइल कौन से हैं? शाबाश. समाजी गैर मसावत, बेरोज़गारी, रिश्वतखोरी, फ़िरक़ावारियत, दहशतगर्दी, नस्ली इम्तियाज़ात वग़ैरह. तो चलिए बच्चों, आज हम जमात दाहम मज़मून समाजी साइंस सियासी साइंस के हिस्से से सबक नंबर 4 पढ़ेंगे. ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड इंडियाज़ रोल, आलमी मसाइल और हिंदुस्तान का रोल. आलमी मसाइल और हिंदुस्तान के रोल, इस सबक में हम आज इंसानी हुकूक़ की तरदीद, असलाह की दौड़, माशी गैर मसावत, नस्ली इम्तियाज़ात, दहशतगर्दी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे. इंसानी हुकूक़ की तरदीद. इंसानी हुकूक़ हर एक का पैदाइशी हक़ है, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया के कसीर तादाद के अफराद को इंसानी हुकूक़ का तजुर्बा नहीं मिला है. मज़हब, ज़ात, नस्ल, जिन्स, रंग और कौमियत में तफर्रुक़ात से इंसानी हुकूक़ की तरदीद और इस्तेहसाल होता नज़र आ रहा है. नस्ल की बिना पर फ़र्क होता है, ज़ात की बिना पर, रंग की बिना पर, कौमियत की बिना पर, मज़हब की बिना पर यहाँ पर फ़र्क नज़र आता है.
1776 सन ईस्वी में अमेरिका की आज़ादी की जंग, 1789 में फ्रांसीसी इनकलाबात और 1917 में रूसी इनकलाबात, ये इंसानी हुकूक़ लाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए यहाँ पर 1917 का रूसी इनकलाब की मैं एक मिसाल आपको देती हूँ। रूस में ज़ार की हुकूमत थी। ज़ार का मतलब होता था हुक्मरान, बादशाह। यहाँ पर ऐसे जालिम बादशाह थे जो लोगों पर बहुत जुल्म किया करते थे, तो लोग इसकी हुकूमत को कैद खाना कहते थे। इस वजह से इनके जुल्म से लोग बेजार आ जाकर मुखालिफत करते हैं, ज़ार की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, बादशाह की हुकूमत हमें नहीं चाहिए करके इनकलाब करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। आखिरकार 1917 का रूसी इनकलाब के बाद यहाँ पर ज़ार की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता है, जमहूरी मुल्क यहाँ पर ये बन जाता है। इंसानी हुकूक़ को आम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अक़दामात क्या हैं देखेंगे। तंज़ीम अक़वाम मुत्तहिदा ये दूसरी आलमी जंग के बाद 1945 में बनाया गया ताकि पूरे दुनिया में अमन व सलामती क़ायम कर सके। तो देखिए अब अक़वाम मुत्तहिदा के अक़दाम क्या हैं। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा तंज़ीम के आम असम्बली में इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया गया। इस याद में हर साल 10 दिसंबर को यौम इंसानी हुकूक़ का दिन मनाया जाता है, यानी ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। आम असम्बली ने इंसानी हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से अक़वाम मुत्तहिदा के हर आम मेंबर ममालिक की ज़िम्मेदारी के साथ अमल करने की हिदायत दी है। 1966 में अक़वाम मुत्तहिदा तंज़ीम के मेंबर ममालिक ने इंसानी हुकूक़ की पामाली के ताल्लुक़ से एक जलसा मुनक़्क़द किया है। इसमें हर एक मुल्क को इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने की हिदायत दी गई है। इस नतीजे में बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ कमीशन की तश्कील हुई है। नस्ली इम्तियाज़ इंसानियत पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। नस्ली इम्तियाज़ में गोरे ना होने वालों पर गैर इंसानी बर्ताव किया जाता है। गोरे काले में फ़र्क को नस्ली इम्तियाज़ कहते हैं। गोरे लोग सियाह और ज़र्द लोग की नस्ल को आम ग़ुलाम बनाकर रख देते थे। गोरे लोग जो काले होते हैं और सांवले रंग के होते हैं, उन लोगों पर जुल्म किया करते थे। सियाह लोग को वोट देने का हक़ भी नहीं था। नस्ली इम्तियाज़ को दुनिया की तहज़ीब व तमद्दुन में एक मुसीबत कहा जाए तो कुछ ना होगा, कुछ कम ना होगा। नस्ली इम्तियाज़ पॉलिसी बुनियादी तौर पर गैर इंसानी और गैर अखलाक़ी अमल है। इसकी वजह से लोगों पर जुल्म किया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है, उनके हक़ूक़ छीने जाते हैं। ये समाज में बिगाड़ के बाइस बनी हुई है। समाज का तवाज़न इसमें तब्दील हो जाता है। कई समाजी बुराइयां यहाँ पर आ जाती हैं। नस्ली इम्तियाज़ देखिए यहाँ पे गोरे और काले लोगों में फ़र्क। नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले रहनुमाओं के नाम। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हिंदुस्तान के बावाए आदम हैं। अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान में होने वाले नस्ली तफरीक और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई रहनुमाओं के साथ जद्दोजहद किए और आज़ादी हासिल किए। इनके साथ भी यहाँ पर गोरे और कालों का फ़र्क हुआ था। एक वाक़या सुनाती हूँ, सुनिए बच्चों। एक मर्तबा गांधी जी रेल में सफ़र कर रहे थे।
تو یہ فرسٹ کلاس ڈبے کی ٹکٹ خریدتے ہیں اور فرسٹ کلاس ڈبے میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ تب انگریزی زمانہ تھا، انگریزی حکومت کا راج چلتا تھا، تب ہندوستانی لوگوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ فرسٹ کلاس ڈبے میں بیٹھیں۔ اگر وہ امیر بھی ہوں، فرسٹ کلاس کی ٹکٹ بھی لے تو گوروں کے برابر یعنی انگریزوں کے برابر بٹھایا نہیں جاتا تھا۔ گاندھی جی پہلی کلاس کی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے کر ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ایک انگریز آ کر وہاں پر ان کو زور زبردستی کرتا ہے، آپ کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں میں بھی یہاں پر فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لیا ہوں۔ تو جھگڑا بڑھتا ہے اور یہ اگلے اسٹیشن پہ آنے کے بعد انگریزی آفیسر گاندھی جی کو ٹرین سے اتار دیتا ہے ان کے سامان کے ساتھ۔ وہ وہیں پر اسٹیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اس ظلم کو روکیں گے۔ وہاں سے یہ ستیہ گرہ کی شروعات کرتے ہیں۔ آگے یہی ان کا ہتھیار بنتا ہے آزادی حاصل کرنے میں، ہندوستان کو آزادی دلانے میں۔ کئی رہنماؤں کے ساتھ یہ مل کر ستیہ گرہ کرتے ہیں اور ملک کو آزادی دلاتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان کے مہاتما گاندھی جی گورے اور کالوں کے فرق کو روکنے میں، توڑنے میں، ختم کرنے میں بہت اہم کام کیا ہے۔ ابراہم لنکن یہ امریکہ کے صدر ہیں، یہ بھی نسلی امتیاز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مگر ان کے دور میں یہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر جان ایف کینیڈی، پھر مارٹن لوتھر کنگ آتے ہیں۔ ان کے دور میں امریکہ میں نسلی امتیاز کی پالیسی ختم ہو جاتی ہے، گورے کالوں کا فرق ختم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو امریکہ کے گاندھی کہتے ہیں۔ اور کالے لوگوں کو یہاں پر آزادی سے رہنے کا حق دیا جاتا ہے، ووٹ دینے کا حق دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے، اب کالی نسل کے لوگ یہاں پر پریزیڈنٹ بھی بن رہے ہیں۔ نیلسن منڈیلا افریقہ کے گاندھی ان کو کہا جاتا ہے۔ افریقہ میں بھی گورے اور کالوں کا فرق تھا، تو نیلسن منڈیلا کے ساتھ یہاں پر گاندھی جی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ان کے اچھے دوست تھے۔ کئی بار نیلسن منڈیلا کالوں کے حقوق کے خاطر جیل بھی گئے ہیں، بہت ساری جد و جہد کیے ہیں، آخرکار افریقہ کو آزادی دلانے کے بعد یہ صدر بھی بنتے ہیں، اس لیے ان کو افریقہ کے گاندھی کہتے ہیں۔ انسانی حقوق کو عام کرنے کے لیے ہندوستان کی کوشش۔ ہندوستان نے دستور میں انسانی حقوق کو درج کیا گیا ہے۔ ہندوستان اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی حمایت کرتا ہے، غلامی، انسانی خرید و فروخت جیسی برائیوں کی مخالفت کرتا ہے، سماجی برائیوں کی مخالفت کرتا ہے، نسل کشی، جنسی استحصال، ظلم و زیادتی وغیرہ کے آج بھی ہندوستان خلاف ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا کئی ممالک میں ہو یا دوسرے ممالک میں ہو، تو اس کے خلاف یہ خلافت کرتا ہے۔ عالمی بین الاقوامی مجلسوں کے ذریعے ہندوستانی انسانی حقوق کے تحفظ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ کمیشن بنائے گئے ہیں، دیکھیے، انسانی حقوق کمیشن، قومی خواتین کمیشن، پچھڑے طبقات کمیشن، اقلیتی طبقات کے لیے کمیشن، ریاستوں میں انسانی حقوق اور خواتین کے فروغ کے لیے کمیشن بنائے گئے ہیں۔ آئیے بچوں ایک سرگرمی کر لیں، ہندوستانی گاندھی کون ہے؟ صحیح جواب گاندھی جی، جنہوں نے نسلی امتیاز کو ختم کرنے میں بہت جد و جہد کی۔ امریکہ کے گاندھی کون ہیں؟ صحیح جواب مارٹن لوتھر، امریکی گاندھی کہلاتے ہیں۔ اب بتائیے افریقہ کے گاندھی کون ہیں؟ نیلسن منڈیلا۔ شاباش، بہت اچھا جواب دیے بچوں۔ تخفیف اسلحہ،
تخفیف اسلحہ کا مطلب ایک یا تمام اسلحہ کو کم کرنا یا مکمل طور سے اسلحہ کو بنانے سے روکنا ہے۔ اسلحہ کی دوڑ سے سارے عالم میں خطرہ، خوف، گھبراہٹ جیسے مسائل اٹھتے ہوئے جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر آئنسہورو نے ایک مرتبہ کہا، اسلحہ رکھنے والی یہ دنیا صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہی ہے بلکہ مزدوروں کے پسینے، سائنسدانوں کی چالاکی اور بچوں کی امیدوں کو برباد کر رہی ہے۔ ایٹمی اور نیوکلیائی بم کی تیاری سے تخفیف اسلحہ کو روکنے کا سوال ادھورا خواب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہندوستان امن پسند ملک ہونے کی وجہ سے اسلحہ کو ختم کرنے کی حمایت میں ہے۔ آنے والی زندگی اور عالمی تحفظ کے نظریے سے جنگوں کو روکنا ایک بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیے یہاں پر کیمیائی توانائی کا استعمال کر کے، جوہری توانائی کا استعمال کر کے ایک مرتبہ دوسری عالمی جنگ میں اس بم کا استعمال کیا گیا تھا۔ امریکہ جاپان پر فضائی حملہ کرتا ہے۔ اس کے دو اہم شہر ہوتے ہیں جاپان کے، جو معاشی لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان دو شہروں پر جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 1945 میں یہ بمباری کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دو شہر برباد ہو چکے ہیں۔ اب بھی یہ شہروں کی نشو و نما ناممکن ہے، نہ نسلی نشو و نما یہاں پہ ہوتی ہے، انسانوں کی نشو و نما بھی نہیں ہوتی اور ماحول بھی یہاں کا ٹھیک نہیں ہے، ایک دم سے برباد ہو چکے ہیں۔ یہ جو جوہری توانائی کا استعمال کرتے ہیں، بم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، شہروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، ماحول بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایسے بم استعمال نہیں کرنا کر کے پابندی عائد کی گئی ہے۔ 1945 کے بعد دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی تھی، ایک امریکی بلاک، ایک روسی بلاک۔ ان دو بلاکوں میں جھگڑے بہت ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو یہ ترقی کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھا رہے تھے اور ہتھیار کی تیاری کر رہے تھے، ہتھیار جمانا شروع کر رہے تھے، اور یہاں پر نظر آ رہا تھا تیسری عالمی جنگ ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس وجہ سے ان کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے کچھ معاہدے کیے ہیں۔ 1963 کے بعد ریاست متحدہ امریکہ اور سوویت روس کے کئی دو رخی معاہدے ہوئے ہیں، جیسے کہ SALT اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹریٹی، PTBT پارشل ٹیسٹ بین ٹریٹی، CTBT کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی، اور ہندوستان کی طرف سے ماحول کے تحفظ کے لیے MAD میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن کر کے معاہدہ کیا گیا۔ تخفیف اسلحہ کو روکنے کے لیے معاہدے، اسلحہ پابندی معاہدے کی عملی، اسلحہ جات کے محدود تجربات پابندی، اگر کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس پر بھی پابندی۔ ہندوستان میں باہمی یقینی تباہی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اسلحہ کی دوڑ سے ہونے والے اثرات کیا ہیں؟ دنیا میں خوف، خطرہ، گھبراہٹ جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اسلحہ والی یہ دنیا انسان کو برباد کر رہی ہے۔ اس کو معاشی نقطۂ نظر سے غیر ضروری اور نقصان دہ سمجھا جا رہا ہے۔ اسلحہ کی دوڑ نے مزدوروں کے پسینے، سائنسدانوں کی چالاکی اور بچوں کے امیدوں کو برباد کر رکھا ہے۔ معاشی غیر مساوات، چلیے دیکھیں اب معاشی غیر مساوات کا کیا مطلب ہے۔ عالمی کنبے کے تمام اراکین میں آپسی غیر مساوات کا ایک سنگین مسئلہ نوآبادی حکومت اور حکومت مطلق العنان کی ایک تاریخی دین ہے۔
یورپی اقوام نے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں میں اپنے نوآبادیات کو بسایا اور وہیں اپنی مطلق العنانی شروع کی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہندوستان میں بھی انگلینڈ سے انگریز آئے تھے اور یورپ کے کئی ممالک سے بھی یہاں پر تجارت کی غرض سے آ کے حکومت کرنے لگے تھے۔ انگریز یہاں پر حکومت کرتے کرتے اپنے ظلم و زبردستی کر رہے تھے، تو ان مطلق العنان کی زیر سرپرست جو بھی ممالک ہوتے ہیں معاشی طور پر پسماندہ ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان ممالک کا روپیہ جو حکومت کرتے ہیں ان ممالک تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے یہ ممالک پسماندہ ہو جاتے تھے، یہاں کے لوگ بے روزگار ہوتے چلے جاتے تھے۔ معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہندوستان نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، چلیے دیکھیں۔ ہندوستان نے ناوابستہ پالیسی کو لاتے ہوئے یہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک، پسماندہ ممالک کی معاشی ترقی میں امداد فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پسماندہ ملکوں کی خود اعتمادی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے۔ مالدار ممالک کا سرمایہ پسماندہ ممالک کو لانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ جو بھی ممالک پسماندہ ہوتا ہے، معاشی لحاظ سے پیچھا ہوتا ہے، ترقی یافتہ ممالک ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ ترقی کر سکیں۔ ہندوستان پسماندہ ممالک کے درمیان معاشی انصاف اور مساوات کے حق میں ہے۔ غیر ترقی یافتہ ممالک کے خصوصیات۔ تیسری دنیا کا تصور ہی غریب اور پسماندہ ملکوں کی شناخت کرنے لگا۔ سماجی و معاشی طور پر کمزور ممالک پسماندہ ممالک کہلاتے ہیں، جن کی قومی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، معاشی لحاظ سے وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں، سماجی لحاظ سے بھی وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں، پسماندہ ممالک کہلاتے ہیں۔ ان ملکوں میں غذا، سرمایہ، ٹیکنالوجی، صحت اور اعلیٰ تعلیم کی کمی ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اتنے ذرائع موجود نہیں رہتے، غذائی اجناس کی کمی ہوتی ہے، معاشی لحاظ سے بھی وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ زراعت، صنعت و حرفت، نقل و حمل و مواصلات کے امور میں بھی پسماندہ ہوتے ہیں، ان شعبوں میں بھی ترقی نہیں ہوتی۔ غربت، بے روزگاری، جہالت یہاں نمایاں ہوتی ہے۔ بے روزگاری زیادہ نظر آتی ہے، جہالت زیادہ نظر آتی ہے، غریبی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ ان ممالک کی فی کس آمدنی بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اتنے مسائل ہم دیکھیں بچوں، اسی طرح ایک مسئلہ ہے دنیا کا، آئیے ایک مثال کے طور پر اسے پڑھ لیں۔ دہشت گردی۔ دہشت گردی کے معنی خوف، ڈر، دہشت اور جبری کام کے ہیں۔ یہ طاقت اور جوش کو استعمال کرنے کے دباؤ خیز ٹیکنیک ہے۔ دہشت گردی سے ہونے والے اثرات، یہ کثیر نفسیاتی مضر اثرات کو پیدا کرتی ہے، ملک کے شہریوں میں دردناک ماحول پیدا کرتی ہے، ملک کی جائیداد کو بھاری نقصان ہوتا ہے، ایک بار مذہبی فسادات بھی ہوتے ہیں، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، تاریخی وراثت برباد ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہندوستان کے اٹھائے گئے اقدامات۔ ہندوستان نے انسانی حقوق کی تحفظ اور دہشت گردی کے مختلف اقدامات کے خلاف نئے قوانین جاری کیے ہیں۔ حکومت نے عدم دہشت گردی افواج کی تربیت دی رہی ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حفاظتی تنظیموں کا قیام کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان بیرونی ملک کو بھی دہشت گردانہ حملوں کو کم کرنے کی صلاح دے رہا ہے۔ امریکہ اور ہندوستان مل کر دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا بچوں، آج ہم نے پڑھا معاشی غیر مساوات کیا ہے، تخفیف اسلحہ کیا ہے، نسلی امتیازات کیا ہے۔ چلیے، آپ نے سبق اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اب میں آپ سے چند سوالات کرتی ہوں، ان کے جوابات دیجیے۔ تخفیف اسلحہ سے کیا مراد ہے؟
صحیح جواب شاباش. تخفیف اسلحہ مطلب ایک تمام اسلحہ کو کم کرنا یا مکمل طور سے اسلحہ کو بنانے سے روکنا. انسانی حقوق کو عام کرنے کے لیے ہندوستان کی کوشش کیا ہے؟ جواب ہندوستان نے دستور میں انسانی حقوق کو درج کیا ہے. ہندوستان اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی حمایت کرتا ہے. غلامی، انسانی خرید و فروخت جیسی برائیوں کی مخالفت کرتا ہے. سماجی برائیوں کی مخالفت کرتا ہے. نسل کشی، جنسی استحصال، ظلم زیادتی وغیرہ کو آج بھی ہندوستان خلاف ہے. عالمی بین الاقوامی مجلسوں کے ذریعے ہندوستان انسانی حقوق کے تحفظ کی کوشش کر رہا ہے. بچوں، ان اہم نکات کو، ان سوالات کے جوابات کو اچھی طرح سے درج کیجئے اور امتحان کی تیاری کیجئے. چلیے اگلا سوال. تخفیف اسلحہ کو روکنے کے معاہدے کون سے ہیں؟ صحیح جواب اسلحہ پابندی معاہدے کی حکمت عملی، اسلحہ جات کی محدود تجربات پابندی معاہدہ، اور ہندوستان میں باہمی یقین تباہی کے خلاف آواز اٹھائی. اگلا سوال ہے معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہندوستان نے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں؟ جواب ہندوستان نے ناوابستہ پالیسی کو لاتے ہوئے یہ اقدام اٹھائے ہیں. ہندوستان نہ امریکی بلاک کو ساتھ دیتا ہے اور نہ روسی بلاک کو ساتھ دیتا ہے، دونوں سے امداد لیتا ہے. ترقی یافتہ ممالک پسماندہ ممالک کی معاشی ترقی میں امداد فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. پسماندہ ملکوں کو خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے کوشش کی ہے. مالدار ملکوں کا سرمایہ پسماندہ ملکوں کی مدد کے لیے لایا گیا. پسماندہ ممالک کے درمیان معاشی انصاف اور مساوات کا حق میں ہے. آئیے بچوں، آپ کو گھر پر کام دوں گی، آپ ان سوالات کو حل کیجئے اور اپنے معلمہ سے جانچ کروائیے، مشق کیجئے. نسلی امتیازات سے کیا مراد ہے؟ درج کیجئے. انسانی حقوق کو عام کرنے کے لیے ہندوستان کی کوشش کیا تھی؟ تفصیل سے جواب لکھیے اور معلمہ سے جانچ کروائیے. منصوبہ بنائیے. مختلف ممالک میں ہونے والے مسائل کا جائزہ لیجئے اور منصوبہ بنا کر اپنے معلمہ سے جانچ کروائیے. اچھا بچوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجئے، ماسک پہنیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.